खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम जलील और कद्दूस नाम में आप सब की सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के कलाम में से पहला सलातीन उसका 20वां बाब सीखते जा रहे हैं। अजीज़ों, आज इस सिलसिले की तीसरी किस्त है, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 20 एपिसोड नंबर 3। अजीज़ों, खुदावंद ताला के कलाम में से कल हमने ये देखा और सीखा कि किस तरह अखीब के पास ये मौका था कि वो इराम के बादशाह को और उसकी फ़ौज को ख़त्म कर दे, मगर वो ऐसा नहीं करता। और हम देखते हैं कि अब वो दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं। खुदावंद के कलाम के इस हिस्से को ज़रूर पढ़िएगा। मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ, क्योंकि लिखा है 22वीं आयत में 22nd वर्स में कि जो नबी है, जो खुदावंद ताला की तरफ से खुदावंद ताला की मर्ज़ी को अखीब पर और इसराइल पर ज़ाहिर कर रहा था, वो शाह इसराइल के पास अखीब के पास आता है और उसे कहता है, जा अपने आप को मजबूत कर और जो कुछ तू करे उसे गौर से देख लेना, क्योंकि अगले साल शाह इराम फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। अगले साल एट द टर्न ऑफ द न्यू ईयर, जैसे ही नया साल आएगा। कई लोग इस हवाले से मुख्तलिफ़ ख़यालात को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि एक सिविल ईयर होता था और एक न्यू ईयर होता था, बाइबल का न्यू ईयर। बाइबल का न्यू ईयर जो है वो पहली निसान को, जो कि हमारे रोमन ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के मुताबिक आता है, और एक सिविल ईयर होता था। सिविल ईयर जो न्यू ईयर है वो तिश्री के महीने से शुरू होता था, जो कि हमारे रोमन ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है। तो क्या ये पहली निसान थी या पहली तिश्री थी जब उन्होंने आना था? दोनों हवाले से आर्ग्यूमेंट्स जवाज़ पेश किए जा सकते हैं अजीज़ों, इसलिए कि पहली निसान जो है मार्च अप्रैल का जो टाइम है वो इस हवाले से बेहतर होता था कि फ़ौजें सर्दी से बचकर बहार के मौसम में चढ़ाइयाँ करें, और इधर से ये मौसम भी अच्छा होता है जो कि सितंबर अक्टूबर का है, जो कि तिश्री के महीने का है, कि गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो अब फ़ौज को उस इंतहाई गर्म मौसम में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये दोनों महीने हो सकते थे उस हवाले से। सिविल ईयर भी हो सकता था न्यू ईयर, और जो रेगुलर न्यू ईयर है वो दोनों हो सकते थे। लेकिन एक बात तय है कि इराम ने लड़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि इराम की बेइज्जती हुई है, उस बादशाह की बेइज्जती हुई है। और हम 23वीं आयत में देखते हैं कि लिखा है कि शाह इराम के खादमों ने उससे कहा, उनका खुदा पहाड़ी खुदा है, इसलिए वो हम पर गालिब आए, लेकिन हम उनके साथ मैदान में लड़ें तो ज़रूर हम उनको हरा देंगे और हम उन पर गालिब होंगे। अब ये उन्होंने क्यों कहा? अजीज़ों, इस बात के दो अहम पहलू हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन मुख्तसरन वेरी ब्रीफली फिर दोहराए देता हूँ। अजीज़ों, पहाड़ी खुदा क्यों, ऊंची जगह का खुदा क्यों? इसलिए कि आप इस बात को जहन में रखें कि इसराइल ने अपने लिए ऊंचे मुकामात पर, हिल टॉप्स पर खुदावंद की परस्तिश का, इबादत का इंतज़ाम किया हुआ था। और दूसरी अहम बात अजीज़ों ये है कि खुदावंद ताला का एक टाइटल है, एल शदाई। एल शदाई का मतलब है गॉड ऑफ माउंटेन्स, खुदा एलोहीम जो पहाड़ों का खुदा है। और चूँकि एक सोच थी इस मिडल ईस्टर्न कल्चर में, मशरक़ वस्ता में, कि खुदा जो हैं वो टेरिटोरियल हैं, खुदा जो है वो अपने मुल्क में ही रहता है। तो अब इनका ख्याल था कि हम उसको, क्योंकि वो पहाड़ों का खुदा है, वो ऊंचे मुकामात का खुदा है, तो हम जब इसराइल को मैदानी मुकामात पर लड़ाई के लिए कहेंगे तो ज़रूर ही उनका खुदा उनके साथ नहीं होगा, और हम यानी इरामी इसराइल को गिरा लेंगे, हम उन पर गालिब आ जाएंगे। अजीज़ों, इरामियों का ये बिहेवियर, ये रवैया मुझे ऐसे ही लगता है जैसे आम लोगों को जब ज़िंदगी में कोई शिकस्त होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। वो अपने आप को शीशे में नहीं देखते कि अपने आप में उस गलती को, उस खामी को, उस कोताही को, उस कमी को दूर कर सकें। और इरामी भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में कोई शिकस्त, कोई कमी, कोई प्रॉब्लम है? क्या हमें अपने आप को कलाम के आईने में देखने की ज़रूरत है? अजीज़ों, लेट अस नॉट मेक एक्सक्यूज़ेस। आइए बहानों से बचें, आइए
دوسروں پر دشنام ترازی نہ کریں، دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنی راہوں کو کلام کی راہوں کے مطابق کریں، تاکہ ہم ان رامیوں کی طرح نہ لگیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہاڑوں میں نہ لڑتے تو ہم جیت جاتے، اگر یہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا۔ عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارامی اپنے آپ میں سے بھی اس غلطی کو نکالتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس نے ان بادشاہوں کو ہٹا دیا، وہ 32 بادشاہ، وہ 32 کنگز جو اس نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، ان کو ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا، ان کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا گیا، اور پھر ایسے فوجی ڈھونڈے گئے جو کہ صرف لڑائی کرنے والے تھے، جو صرف لوٹ مار کرنے کے لیے آنے والے تھے، ان کی چھٹی کر دی گئی۔ اس ارامی بادشاہ نے اب اپنے لشکر میں، اپنی اس فوج میں رتھوں کو شامل کیا۔ عزیزو، رتھ ایسے ہی ہیں جیسے موجودہ دنوں میں ٹینکس ہیں۔ اس نے اپنی آرمی کو فورٹیفائی کیا، مضبوط کیا، اور اس نے اپنی فوج کی تعداد بھی بہت بڑھا لی، کیونکہ لکھا ہے کہ جب وہ اسرائیل سے لڑنے کو گیا تو اسرائیل کی فوج اس کے مقابلے پہ خیمہ زن تو ہوئی، لیکن وہ ایسے لگتا تھا جیسے بکریوں کا کوئی چھوٹا ریوڑ ہو، جبکہ ارامی اس قدر زیادہ تھے کہ ان کی تعداد سے ملک بھر گیا۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے 27ویں آیت میں 27 ورس میں کہ بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئیں اور ان کی رسد کا انتظام بھی کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے حلوانوں کے 2 چھوٹے ریوڑ، پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا۔ تب اس موقع پر خداوند کی طرف سے اس کا میسنجر اسرائیل کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند یعنی یہوہ پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔ عزیزو، خداوند تعالیٰ آج آپ کو بھی یہی میسج دینا چاہتا ہے۔ وہ دشمن، وہ مخالف جو میرے اور آپ کے خدا کو کمتر جانتے ہیں، اس کی حیثیت کا انہیں اندازہ نہیں ہے، جو میرے اور آپ کے خدا کو محدود سمجھتے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا خدا یہوہ تعالیٰ لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ خداوند تعالیٰ ان تمام برائیوں کو، پریشانیوں کو ہمارے پیروں تلے کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے نام میں مضبوط ہوں۔ عزیزو، اس بات میں، اس وجہ میں ہمیں خداوند تعالیٰ کا فضل بھی نظر آتا ہے۔ یاد کیجئے، کچھ ابواب پہلے، کچھ چیپٹرز پہلے، ایلیا حورب کے پہاڑ پر خداوند تعالیٰ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کے لوگ برگشتہ ہو گئے ہیں، ان کو جج کر، ان کا انصاف کر، ان پر اپنا قہر انڈیل دے۔ لیکن عزیزو، خداوند تعالیٰ بے شک عادل منصف ہے، تو بھی وہ فضل سے بھرپور خدا ہے، اور عزیزو، وہ خداوند تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو، بے شک یہ برگشتہ ہو چکے ہیں، لیکن غیر قوم کے آگے فتح دلا کر، غیر قوم کو ان کے آگے پسپا کر کر، اپنے پیار سے، اپنی شفقت سے، اپنے فضل سے یہ سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ ان کنٹرول ہے، وہ زندہ ہے، وہ بھرپور اور آل ان آل خدا ہے۔ اس خدا کے آگے جھکیں، غیر معبودوں کے آگے جھکنا بند کر دیں۔ لکھا ہے 29ویں آیت میں 29 ورس میں اسی چیپٹر کی 20ویں باب کی کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل 7 دن تک خیمہ زن رہے، اور 7ویں دن جنگ چھڑ گئی، اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے 1,00,000 پیادے قتل کر دیے، اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے، اور وہاں ایک دیوار 27,000 پر جو باقی رہی تھی گری، اور بن ہدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹری میں گھس گیا، اور اس کے خادموں نے اسے کہا، دیکھ، ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں، سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے، شاید وہ تیری جان بخشی کرے۔
अजीज़ो, यहाँ पर हम एक ऐसे शिकस्त खुर्दा बादशाह को और उसकी फ़ौज को देख रहे हैं जिन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो एक घर से दूसरे घर में भागते फिर रहे हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। खुदावंद ताला की क़ुव्वत और कुदरत को चैलेंज करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अब जो ये कह रहे हैं कि हम अपनी कमरों पर टाट और सरों पर रस्सियाँ बांधें, तो अजीज़ो, कमरों पर टाट बांधना बेसिकली अपने आप को आजिज़ और हलीम करने के मुतरादिफ है, उसके बराबर है। और सरों पर रस्सियाँ बांधना बेसिकली अपने आप को ग़ुलामी की ज़ंजीरों में साबित करना है। वो अपने आप को ग़ुलाम बनाकर, वो अपने आप को आजिज़ करके बादशाह के पास आना चाहते थे, और वो आकर बादशाह से कहते हैं कि तेरा खादम बेन हदद यूँ अर्ज़ करता है कि मेहरबानी करके मुझे जीने दे। अजीज़ो, खुदावंद ताला ने अपने कौल के मुआफ़िक इस बड़े हजूम को अख़ीब के हाथ में कर दिया। मगर अगली कुछ आयात इतनी हैरान कुन हैं, इतनी परेशान कुन हैं कि मैं उनकी तशरीह करते हुए भी बहुत परेशान हो रहा हूँ। अख़ीब क्या करता है? अख़ीब वो जो ग़ुलाम बनकर उसके सामने रहने पर राज़ी हैं, उनसे कहता है, क्या बेन हदद अब तक जीता है? वो तो मेरा भाई है। और फिर लिखा है कि वो बेन हदद को अपने रथ पर चढ़ा लेता है। अजीज़ो, ये कैसी बात है? खुदावंद ताला ने उसके दुश्मन को उसके हाथ में किया। खुदावंद ताला ने उस दुश्मन को उस जगह पर लाकर रख दिया जहाँ पर ये यानी इस्राएल का बादशाह इन कंट्रोल हो सकता था, मगर उसने उस दुश्मन की ना सिर्फ जान बख्शी की बल्कि उसको अपना भाई करार दिया, उसे अपने बराबर बना लिया, उसको अपने रथ पर चढ़ा लिया। अजीज़ो, इससे बढ़कर बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? ऐसा रैश फूल इंसान कहाँ मिल सकता है जो कि खुदावंद ताला के लोगों के ऊपर हाकम था? उसने इस्राएल के आर्च एनिमी को, उस दुश्मन को जो इस्राएल को तबाह बर्बाद ह्यूमिलिएट बेइज्जत करना चाहता था, उसको अपने साथ रथ पर चढ़ा लिया। मगर अजीज़ो, जब आप इस हिस्से को पढ़ते हैं तो इस बात को भी जहन में रखें, उन तस्वीर को भी जहन में रखें जब इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर्स, आजकल के दिनों में सदर, अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर होते हैं। वो दुश्मन जो इस बात का पक्का इरादा करते हैं, कहते हैं और करके दिखाते हैं कि हम इस्राएल को तबाह बर्बाद करेंगे, हम इस्राएल को कबूल नहीं करते, हम इस्राएल को तस्लीम नहीं करते। वो जो इस्राएल के ख़िलाफ़ टेररिस्ट यानी तख़रीबी कार्रवाइयाँ करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, बुराइयाँ सोचते हैं, उनके आके बच्चों को मार देते हैं, उनके साथ इस्राएल के मौजूदा करंट लीडरशिप भी तो खड़ी होती है। और जैसे ही वो मुड़ते हैं अजीज़ों, उसी तरह बैक स्टैप कर दिया जाता है, कमर में खंजर घोंप दिया जाता है। 34वीं आयत में 34th वर्स में हम देखते हैं कि बेन हदद से कहा जाता है कि जिन शहरों को उससे ले लिया गया था यानी इस्राएल के बादशाह से, वो लौटा दिए जाएं, और दमिश्क में जो कि इरामी जगह है, वहाँ पर इस्राएल को ट्रेड रूट, तजारत का रूट दे दिया जाए। बस ये वो पीस ट्रीटी है, ये वो शराइत हैं जिनके ऊपर ना सिर्फ बेन हदद की जान बख्शी कर दी जाती है बल्कि उसको फिर मौका दिया जाता है कि वो इस्राएल के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। अजीज़ो, खुदावंद ताला आपकी ज़िंदगियों के तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम परेशानियों को, तमाम बीमारियों और तंगियों को आपके पैरों में करने पर कादिर है, बशर्ते कि आप उनसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अजीज़ो, आपके तमाम मुखालिफ, उनकी मुखालफतें ख़त्म हो सकती हैं अगर आप खुदावंद को चार्ज दें, कंट्रोल दें। और आज मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि खुदावंद ताला को अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करने दें। अख़ीब की तरह फ़ैसला ना करें, अपने दुश्मनों को, अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपना दोस्त ना बनाएं, बल्कि उन्हें यस्सु के नाम से झिड़कें, अपनी ज़िंदगियों से निकालें और खुदावंद के लहू को अपनी ज़िंदगियों में मांगें ताकि आप एक फ़तहमंद ज़िंदगी गुजार सकें। खुदावंद आप सबको अपने पाक कलाम के वसीला से, अपने बड़े नाम के वसीला से बरकत और फ़तहमंदी बख्शे। आमीन।
یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 20واں باب سیکھتے جائیں گے۔ اس سلسلے کی چوتھی اور آخری قسط ہے فرسٹ کنگز چیپٹر 20 ایپیسوڈ 4۔ عزیزو، ہم نے خداوند کے کلام میں سے اس حقیقت کو سیکھا، خاص طور پر اس باب کے حوالے سے، فرسٹ کنگز چیپٹر 20 پہلے سلاطین کے 20ویں باب کے حوالے سے، کہ ارامیوں کو اور ان کے بادشاہ کو خداوند تعالیٰ نے اپنی قوم کے ہاتھ میں کر دیا، اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا۔ تو بھی اسرائیل کی اور خاص طور پر ان کے لیڈر کی جو اپروچ تھی وہ بہت ہی غلط اپروچ تھی، بہت ہی انکریکٹ اپروچ تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے عزیزو کیونکہ وہ ایک ویک بادشاہ تھا، ایک کمزور بادشاہ تھا، اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا۔ بے شک خداوند تعالیٰ اپنی قوم کو بخشش، برکت، فضل، فتح بخشنا چاہ رہا تھا، لیکن ان کا بادشاہ، ان کا لیڈر ایسا نہیں تھا جو اس بخشش کو، اس برکت کو، اس فتح کو کلیم کر سکے اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ 2 بار ایسا ہوتا ہے کہ بن ہدد کو، ارامی فوج کو خداوند تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کرتا ہے، لیکن اخیب ان کو پورے طور پر فنش آف نہیں کرتا، پورے طور پر ختم نہیں کرتا۔ عزیزو، یہ نہایت ہی کمزور ہونے کی دلیل ہے، اور کمزوری سے بڑھ کر یہ خداوند تعالیٰ کی نافرمانی کے برابر ہے۔ میں جب یہ باب پڑھ رہا تھا اور خاص طور پر یہ حصہ پڑھ رہا تھا جہاں پر بن ہدد کو وہ اپنے رتھ پر چڑھا لیتا ہے، اخیب اس کو اپنا بھائی کہتا ہے، تو عزیزو میرے ذہن میں سیموئل اور ساؤل کی وہ عمالیق کی جنگ آ گئی، جس کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ کو سکھا چکا ہوں پہلے سیموئل میں۔ عزیزو، ہم اس حوالے کو پڑھیں گے تاکہ ہماری میموریز ذرا ریفریش ہوں، اور ہم دیکھیں کہ کس طرح خداوند تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، خداوند تعالیٰ کے ڈائریکٹ حکم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے قومیں کس قدر دکھ اٹھاتی ہیں۔ اور عزیزو، یہ بات میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کا مقام ہے، تاکہ ہم صرف کلام کے اس حصے کو، کلام کی ان باتوں کو سن کر واہ واہ کہیں، اپنا سر دھنیں اور بعد میں بھول جائیں، بلکہ ان باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں، جو میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خداوند تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے آسمانی باپ کی طرف سے، ہمارے منجی یسوع المسیح کی طرف سے مبارک ہوں۔ اس لیے ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، آسمانی باپ کے فرما بردار بنیں، اس کی آواز کے شنوا ہوں، اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے ساتھ پڑھیے پہلا سیموئل اس کا 15واں باب 2 اور 3 آیت، فرسٹ سیموئل چیپٹر 15 2 and 3۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ عمالیق نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، سو اب تو جا اور عمالیق کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پر رحم مت کر۔ اب اسی چیپٹر کی 8 سے 11 آیت، فرسٹ سیموئل چیپٹر 15 8 till 11 یوں کہتی ہے کہ ساؤل نے کیا کیا؟ ساؤل نے عمالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا، لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا، اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ خداوند کا کلام سیموئیل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ پس سیموئیل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا۔ عزیزو، ساؤل بادشاہ نے عمالیق کے بادشاہ کی جان بخشی کی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلے سلاطین کے 20ویں باب میں، فرسٹ کنگز چیپٹر 20 میں، کہ اخیب نے
آرام کے بادشاہ کی جان بخشی کی۔ دونوں انسیڈنٹس، دونوں واقعات ایک جیسے ہیں اور ان کے گریو ریاکشنز ہیں، ان کے سنجیدہ نتائج ہیں، کیونکہ یہوہ تعالیٰ نے اس کے بعد دونوں بادشاہوں کو برطرف کیا۔ نہ صرف ان کو برطرف کیا بلکہ اس کی سزا پوری قوم کو ملی۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین 20واں باب اور 42 آیت، فرسٹ کنگز چیپٹر 20 ورس 42۔ یہ اس نبی کی پیشن گوئی ہے، نبوت ہے، جو کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اب اخیب کو میسج دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ اور عزیزو، ایسی ہی نبوت خداوند تعالیٰ کی طرف سے سیموئیل نے ساؤل کے لیے کی۔ پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 15 28 and 29 ورس۔ تب سیموئیل نے اس سے کہا، خداوند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے، اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں کہ پچھتائے۔ عزیزو، خداوند تعالیٰ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہیں۔ جیسے اس نے ساؤل کے ساتھ کیا ویسا ہی اس نے اخیب کے ساتھ بھی کیا، اور ویسا ہی وہ آج بھی کرتا ہے۔ عزیزو، یہ خداوند تعالیٰ کے دشمن تھے، یہ ذاتی دشمن نہیں تھے۔ کئی دفعہ لوگ اس حقیقت کو، اس ڈفرنس کو، اس فرق کو نہیں سمجھتے جب وہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے دشمنوں سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے دشمنوں سے، خداوند تعالیٰ کے دشمنوں سے نہیں۔ وہ جو پاک روح کے خلاف، وہ جو زندہ خدا کی الوہیت کے خلاف، وہ جو زندہ خدا کے کلام کے خلاف اپنا منہ کھولتے ہیں، زندہ خدا کی فضیحت کرتے ہیں، عزیزو، وہ ہمارے دشمن نہیں، وہ خداوند تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے خداوند تعالیٰ کا وہی میسج ہے کہ ان کو بالکل نیست اور نابود کر دو۔ عزیزو، خداوند تعالیٰ کے کلام میں سے جب ہم قاضیوں کی کتاب ججز کی بک کو پڑھ رہے تھے اور پھر جب ہم جوشوا کی کتاب کو پڑھ رہے تھے، یشوع کی کتاب کو، تو میں نے آپ کو لا آف حرم کے بارے میں یا لا آف دا بین کے بارے میں، یعنی قانون ممنوعہ کے بارے میں بتایا تھا۔ عزیزو، وہ قانون ممنوعہ یہ تھا جو ہمیں نئے جوائن کر رہے ہیں یا جو بھول گئے ہیں، ان کی یاد دہانی کے لیے ان کو دوبارہ ریفریش کر دوں ان کی میموری کو۔ وہ یہ تھا کہ جو ہولی وار ہے، جو مقدس جنگ ہے، جو کہ خداوند تعالیٰ جس کو لیڈ کرتے ہیں، اس میں ہولی رولز، پاک اصول، خداوند تعالیٰ کے پاک اصول جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے سیٹ ہوئے ہیں، وہ واجب اور رائج ہوتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سپوائلز آف وار جو ہیں، جو مال غنیمت ہے، وہ انسان نہیں لیتا۔ ہم نے اس کی مثال یرو کی جو جنگ تھی اس کے حوالے سے دیکھا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہولی وار ہے، مقدس جنگ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے نام میں جنگ کر دی جائے، بلکہ وہ جنگ جو کہ خداوند تعالیٰ خود لیڈ کر رہے ہیں، اور خداوند تعالیٰ نے اس کے حوالے سے اسپیسیفک خاص آرڈرز دیے ہیں، آرڈین کیا ہے اس جنگ کو کہ یہ میری جنگ ہے، یہ میرے دشمنوں کے خلاف ہے، میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں۔ اور جو سپوائلز آف وار ہیں، مال غنیمت، وہ کس طرح خداوند تعالیٰ کو دے سکتے ہیں؟ عزیزو، اسی طرح جس طرح خداوند تعالیٰ کے حضور قربانی چڑھائی جاتی تھی، یعنی اس کو جلا کر، سوختنی قربانی بالکل جلا دی جاتی تھی تاکہ اس کی خوشبو، اس کا دھواں خدا تک پہنچے۔ سو یہ مال غنیمت بھی، ایسی جنگوں کا مال غنیمت بھی، ایسی جنگوں کے لوگ بھی بالکل ختم کرنے کا اور اس شہر کو، اس مال غنیمت کو جلا دینے کا حکم تھا تاکہ وہ قربانی کے طور پر سب کچھ خداوند کے حضور پہنچے۔ دس واز دا لا آف حرم۔ یہ وہ قانون ممنوعہ ہے جو کہ ہولی وارز میں، مقدس جنگوں کے لیے خداوند تعالیٰ کی طرف سے سیٹ ہے۔ اور جو کوئی اس مال غنیمت میں سے لیتا ہے، اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا
اکن کے ساتھ ہوا۔ اکن وہ شخص تھا جس نے یرو کی جو جنگ تھی اس میں سے اپنے لیے سونا چاندی سیو کر لیے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف ای پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل شکست کھاتا ہے بلکہ ان کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، اور جب خداوند اس بات کی حقیقت ان پر آشکارا کرتا ہے، یشوع پر اور باقی لوگوں پر، تو پھر اکن اپنے گھرانے سمیت سنسار کر دیا جاتا ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے امالیک کے بادشاہ کو جیتا چھوڑا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا کہ وہ مارا گیا، اس کے خاندان کے لوگ بھی مارے گئے، اور عزیزو اخیب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اخیب از نو ایکسیپشن۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند تعالیٰ ہمیں یہی سکھانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو 35ویں آیت سے آگے 35th ورس آنورڈز انبیاء زادوں میں سے ایک خداوند تعالیٰ کے حکم کو، خداوند تعالیٰ کی مرضی کو اخیب تک لے کے جانا چاہ رہا ہے ایک لٹرل تمثیل کے تھرو، اس میں بھی جو شخص خداوند تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، شیر لکھا ہے کہ اسے مار ڈالتا ہے۔ آپ اس بات کو، اس واقعے کو پڑھیے گا ضرور، اور یہ آپ کو یہی بتائے گا کہ جو خداوند تعالیٰ کی بات کو ڈائریکٹلی نگیٹ کر دیتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں، بالآخر ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ساؤل کا، جیسا اخیب کا، جیسا اکن کا ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا یہ نبی بالآخر اخیب کو خداوند تعالیٰ کی وارننگ، خداوند تعالیٰ کا پیغام، خداوند تعالیٰ کی ججمنٹ سنا دیتا ہے۔ عزیزو، وہ ججمنٹ ایسی تھی جس کی وجہ سے لکھا ہے کہ شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریہ میں آیا۔ عزیزو، ہمارے لیے سبق یہی ہے، ہمارے لیے میسج یہی ہے کہ کتنی دفعہ بھی لوگ ہمیں یہ سکھائیں اور سمجھائیں کہ ہم نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کو معاف کرنا ہے۔ عزیزو، اپنے دشمنوں میں اور خدا کے دشمنوں میں، اپنے مخالفوں میں اور خدا کے مخالفوں میں فرق کریں۔ خداوند کے مخالف خداوند تعالیٰ کے مخالف ہیں، یہ اس کا پروگیٹو ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ انہیں معاف کرتا ہے یا نہیں۔ آپ اپنے ذاتی دشمنوں کو ضرور معاف کیجئے، لیکن خداوند تعالیٰ کے دشمنوں کو معاف کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی جب اسرائیل کے گردا گرد وہ دشمن جو وعدہ کی اس سرزمین کو اسرائیل سے، خداوند تعالیٰ کے لوگوں سے لینا چاہتے ہیں، مختلف ہیلوں، بہانوں، پیس ٹریٹیز، جھوٹی پیس ٹریٹیز کے ساتھ، تو عزیزو ان کو معاف کرنے کا اختیار بھی امریکہ، اسرائیل، انگلستان یا کسی اور کے پاس نہیں، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے وہ زمین اپنے لوگوں کو دی ہے اور خداوند تعالیٰ ہی ان کنٹرول ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ پیس ٹریٹیز کا، ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی وعدے وعید کا خداوند تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ خداوند تعالیٰ کا میسج، خداوند تعالیٰ کا پیغام اپنے اینیمیز کے لیے، اپنے مخالفوں کے لیے بہت واضح ہے۔ اور عزیزو، چونکہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، خداوند تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے میرا اور آپ کا منجی یسوع المسیح یہودا کا ببر آئے گا، اور وہ ہرمجدون کی وادی میں اسرائیل کے، خداوند تعالیٰ کے تمام دشمنوں کو نیست اور نابود کرے گا، ونس اینڈ فار آل، ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر خداوند تعالیٰ کی، میرے اور آپ کے منجی کی 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی۔ عزیزو، اگر ہم اس بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم خداوند تعالیٰ کے دہنے ہاتھ پر رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا شمار خداوند تعالیٰ کی بھیڑوں میں کرنا چاہتے ہیں، خداوند تعالیٰ کے بائیں ہاتھ کی بکریوں میں نہیں کرنا چاہتے، تو عزیزو اس کے کلام کو منوان تسلیم کریں، اس کے کلام پر، اس کی آواز پر اس کی پیروی کریں، اس کی فالوئنگ کریں، صرف سننے والے نہیں بلکہ سن کر خداوند تعالیٰ کے کلام پر آمین کہنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے فرما برداری کی، عاجزی کی، حلیمی کی، اور خداوند تعالیٰ کے اچھے بیٹے بیٹی ہونے کی پاک روح عنایت کریں۔
خداوند آپ سب کے ساتھ